अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा दोस्त इसराइल खान फिर से हाजिर हुआ हूं द रियल हिस्ट्री RH चैनल लेकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की दास्तान। उम्मीद है ये दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आज के किरदार में है रहीम हेंगोरा, एलिस, वेस्ट मिकाट, रजा अलजादा, इमरान, फिलिप अगस्टस, रेनाल्ट। जाने कहां से एक तीर आया जो रहीम के पहलू में उतर गया। वो जवान और तवाना आदमी था, गिरा नहीं। रजा के साथ भागता चला गया मगर ज्यादा दूर तक न जा सका। उसके कदम डगमगाने लगे तो रजा ने उसे अपनी पीठ पर डाल दिया। तीर पहलू से निकलना मुमकिन नहीं था। रहीम रजा से कहने लगा कि वो उसे वहीं फेंक कर भाग जाए। वो अब जिंदा नहीं रह सकता था, लेकिन रजा अपने दोस्त को उस वक्त तक अपने आप से जुदा नहीं करना चाहता था जब तक वो जिंदा था। उसने रहीम की एक ना सुनी और तारीक रास्तों में छिपता छिपाता चला गया। उसे ख्याल आ गया कि वो उस जगह से गुजर रहा है जहां तमाम मकान मुसलमानों के हैं। उसे दूर दूर भाग दौड़ और शोर शराबत सुनाई दे रहा था। उनका ताक़ुब करने वाले कहीं दूर थे। रजा को मालूम था कि एक तरह के मुसलमान कीड़ों मकोड़ों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं और सलेबियों की निगाह में हर मुसलमान जासूस और मुस्तबा है। जरा से शक पर किसी भी मुसलमान को कैद खाने में डाल दिया जाता था और उसके घर की तलाशी तौहीन आमेज तरीके से ली जाती थी। रजा किसी मुसलमान को मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, मगर वो रहीम के बोझ तले शिल हो चुका था और उसे ये उम्मीद भी थी कि शायद रहीम की जिंदगी बचाने का कोई बंदोबस्त हो जाए। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। रजा तेजी से अंदर चला गया। जिसने दरवाजा खोला था घबरा गया। रजा ने मुख्तसर अल्फाज में अपना तारुफ कराया। वहां तो सिर्फ ये कह देना ही काफी था कि वो मुसलमान है। रजा को पनाह मिल गई, मगर रहीम शहीद हो चुका था। रजा के कपड़े खून से लुथड़ चुके थे। उसने घर वालों को सारा वाकया सुनाया और इमरान के मुतालिक भी बताया। घर में 3 मर्द थे, वो जोश में आ गए। उन्होंने रजा के कपड़े तब्दील कर दिए। रहीम की लाश के मुतालिक फैसला हुआ कि उसे घर के किसी कमरे में दफन कर दिया जाएगा। रजा इमरान को बुलाने के लिए चला गया। रात के इस वक्त जब दुनिया इस्लाम गहरी नींद सोई हुई थी, कौम के गद्दार दुश्मन की भेजी हुई औरतों और शराब में बदमस्त पड़े थे, उनसे दूर, बहुत दूर एक मुसलमान इस्लाम की नामोस पर अपनी जान पर खेल गया था और 2 जान की बाजी लगाकर उस राज के साथ इकरा से निकलकर कायदा पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जिस पर मिस्र की इज्जत और इस्लाम की आबरू का दारो मदार था। उस राज को वो खुदा की अमानत समझते थे। वहां नहीं देखने वाला कोई था कि वो अपना फर्ज अदा करते हैं या ऐश कर रहे हैं, कोई नहीं था। लेकिन उन्हें ये एहसास था कि उन्हें खुदा देख रहा है और वो खुदा के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इमरान का सर उस तजब्जब और इस्तिराब में दुखने लगा था कि रहीम आ जाएगा या नहीं, रजा आ जाएगा या नहीं, कायदा तक ये खबर पहुंचा सकेगा या नहीं कि मिस्र पर हमले के लिए बहराए रूम में सलेबियों का बहुत बड़ा बेड़ा आ रहा है। इमरान इसीलिए भी कायदा या कम अज कम कुर्क जल्दी पहुंचना चाहता था कि नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह या सुल्तान अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह या दोनों किसी और तरफ हमले या पेशकदमी की स्कीम न बना ले। ऐसी सूरत में उन्हें रोकना था। अगर उनकी फौज किसी और तरफ निकल गई तो मिस्र का खुदा ही हाफिज था। इमरान को इन सोचों ने इस कदर परेशान किया कि उसने दरवाजा अंदर से बंद करके नफल चढ़ने शुरू कर दिए। बार बार नफिल पढ़ रहे थे। उसी शहर की खामोशी में कोई सरगर्मी सुनाई दे रही थी। कुछ भाग दौड़ सी थी, ये उसकी परेशानी में इजाफा कर रही थी। उसने 2-4 नफिल पढ़कर हाथ खुदा के हुजूर फैला दिया और गिड़गिड़ाया, या खुदा, मुझे अपने फर्ज की तकमील तक जिंदगी अता कर। मैं ये अमानत ठिकाने पर पहुंचा दूं, तू मुझे मेरे खानदान समेत खत्म कर देना। उसके दरवाजे पर वैसी ही दस्तक हुई जैसी रहीम के दरीचे पर हुई थी। इमरान ने दरवाजा खोला।
رضا کھڑا تھا، اسے اندر بلا کر عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ رضا ہانپ رہا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ اس پر کیا گزری ہے اور رحیم شہید ہو چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عمران نے جب سنا کہ رحیم کی لاش ایک مسلمان گھرانے میں ہے جو اسے گھر میں دفن کر دیں گے تو عمران پریشان ہو گیا۔ وہ اقرا کہ کسی مسلمان کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رضا نے اسے بتایا کہ اس گھر میں 3 مرد ہیں اور باقی عورتیں۔ انہوں نے فوراً ایک کمرے کے کونے میں کھدائی شروع کر دی تھی۔ عمران اس گھر جانا چاہتا تھا تاکہ دیکھ لے کہ ان کے پکڑے جانے کا کوئی خطرہ تو نہیں۔ رضا نے اسے یقین دلایا کہ وہ ہوشیار لوگ معلوم ہوتے ہیں، سنبھال لیں گے۔ اقرا سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ شہر کی ناکہ بندی کر لی گئی تھی۔ ایک لڑکی کا قتل اور ایک جاسوس کا فرار معمولی سی واردات نہیں تھی۔ نکلنا رات کو ہی تھا۔ ان دونوں نے یہ طے کیا کہ اکٹھے نکلیں گے اور دونوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا دونوں پکڑے گئے تو اور جو کچھ بھی کہیں یا یہ نہیں بتائیں گے کہ رحیم کی لاش کہاں ہے یا وہ مارا گیا ہے۔ اگلا مسئلہ گھوڑوں کا تھا۔ عمران رضا کو اس جگہ لے گیا جہاں 8 گھوڑے بندھے تھے، مگر دور سے دیکھا کہ محافظوں میں سے ایک وہاں ٹہل رہا تھا۔ عمران رضا کو ایک جگہ چھپا کر آگے گیا اور اس سنتری کے پاس چلا گیا۔ اس سے پوچھا کہ آج اسے پہرا دینے کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے۔ سنتری عمران کو جان گنتھر کے نام سے اچھی طرح جانتا تھا اور بڑے پادری کے خصوصی خادم کی حیثیت سے اس کا احترام بھی کرتا تھا۔ اس نے عمران کو بتایا کہ آج ایک مسلمان جاسوس کو پکڑا گیا تھا۔ وہ کسی لڑکی کے قتل کر کے فرار ہو گیا ہے، اس لیے حکم آیا ہے کہ ہوشیار رہ جائے۔ اس سنتری کی موجودگی میں گھوڑے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ عمران نے اس سے باتوں میں لگا لیا اور پیچھے ہو کر اس کی گردن بازو کے گھیرے میں لے لی۔ سنتری کا دم گھٹنے لگا۔ عمران نے اس کے پہلو سے خنجر نما تلوار کھینچ لی اور اس کے پیٹ میں گھونپ دی۔ مرنے تک اس کی گردن بازو کے شکنجے میں دبائے رکھی۔ اسے مار کر عمران نے رضا کو بلایا، 2 گھوڑوں پر زینے ڈالی اور سوار ہو گئے۔ گرجے کے باقی محافظ کمرے میں کہیں سوئے ہوئے تھے۔ عمران اور رضا چل پڑے۔ شہر سے نکلنے کی کوئی راستے نہیں تھے۔ وہ ایک طرف چل پڑے اور شہر سے نکل گئے۔ اچانک وہ گھیرے میں آ گئے اور انہیں للکارا گیا، تم شہری ہو دوستوں؟ ہم شہری ہیں دوستوں، عمران نے کہا، ہم بھی تمہاری طرح ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ 3-4 مشالیں جل اٹھی جن کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ وہاں گھوڑ سواروں کا ایک دستہ تھا جو ادھر ادھر پھیلا ہوا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ شہر کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ عمران نے اپنے کپڑے نہیں دیکھے تھے، اس کے کپڑوں پر سنتری کا خون تھا۔ مشال کی روشنی میں یہ خون صلیبی سواروں کو نظر آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ خون کس کا ہے تو عمران نے لگام کو جھٹکا دے کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ رضا نے بھی ایسا ہی کیا مگر اس نے ذرا دیر کر دی۔ عمران نکل گیا، رضا گھیرے میں آ گیا۔ عمران کے پیچھے بھی 3-4 سوار گئے۔ اسے رضا کی بلند پکار سنائی دینے لگی، عمران رکنا نہیں، نکل جاؤ، خدا حافظ۔ عمران بہت دور تک یہ پکار سنتا رہا۔ پتہ چلتا تھا جیسے وہ گھیرے سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران کا گھوڑا بڑا اچھا تھا، اس کے دائیں بائیں سے تیر گزرنے لگے لیکن وہ تعاقب کرنے والوں کو پیچھے ہی پیچھے چھوڑتا چلا گیا۔ وہ راستے سے واقف تھا، اس نے کرک کا رخ کر لیا۔ گھوڑا بدلنے کی ضرورت تھی۔ جب صبح کی روشنی سفید ہو رہی تھی اس کا گھوڑا توڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس نے پانی کی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہ کی۔ آگے ریتیلے چٹانوں کا علاقہ آ گیا۔ وہ اس میں داخل ہوا ہی تھا کہ اس کے سامنے چٹان میں 2 تیر لگے، جس کا مطلب تھا کہ رک جاؤ۔ وہ رک گیا اور یہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اسے روکنے والے اس کی اپنی فوج کے آدمی تھے۔ اسے اپنے کمانڈر کے پاس لے گئے۔ کمانڈر نے اس کی بات سن کر اسے تازہ دم گھوڑا دیا اور 2 سپاہی اس کے ساتھ کر کے اسے کرک کے راستے پر ڈال دیا۔ اس نے خود ہی کہا تھا کہ وہ نور الدین زنگی سے مل کر قاہرہ جائے گا۔ اقرا سے جو خبر لایا تھا وہ زنگی تک بھی پہنچنی چاہیے تھی۔ عمران جب کرک کے قلعے میں نور الدین جنگی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بیٹھا اپنی کہانی سنا رہا تھا، نور الدین جنگی اسے ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے اس خوبرو جوان کو دل میں بٹھا لینا چاہتے ہو۔
انہوں نے اٹھ کر بیتابی سے عمران کو سینے سے لگا لیا اور اس کے دونوں گال چوم کر پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور پھر نیام میں ڈال کر نیام کو چوما۔ اسے دونوں ہاتھوں پر رکھ کر عمران سے کہا، اس وقت جب سلیب ایک خوفناک گدھ کی طرح چاند ستارے پر منڈلا رہے ہیں، ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو تلوار سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا۔ تم بغداد میں کہو، دمشق میں کہو، کہیں بھی کہو، میں تمہیں ایک محل دے سکتا ہوں۔ تم نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے صلے میں تم دولت کے انبار کے حقدار ہو، لیکن میرے عزیز دوست، میں تمہارے لیے محل کھڑا نہیں کروں گا، تمہیں دولت کی شکل میں صلہ نہیں دوں گا، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اندھا اور اپاہج کر دیا ہے۔ کہ قبول کرو میری تلوار، اور یاد رکھو اس تلوار میں بڑے بڑے جابر صلیبیوں کا خون پیا ہے۔ اس تلوار نے بہت سے قلعوں پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے، اور یہ تلوار اسلام کی پاسبان ہے۔ عمران نے نور الدین جنگی کے آگے دو زانو بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار لے کر چومی، آنکھوں سے لگائی اور کمر سے باندھ لی۔ کچھ کہہ نہ سکا، اس پر رقت طاری ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اور اپنی قدر و قیمت جان لو میرے دوست، نور الدین جنگی نے کہا، ایک جاسوس دشمن کے لشکر کو شکست دے سکتا ہے، اور ایک غدار اپنے پورے قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ تم نے دشمن کو شکست دے دی ہے، تم جو خبر لائے ہو یہ دشمن کی شکست کی خبر ہے۔ صلیبی انشاءاللہ مصر اور فلسطین کے ساحل سے آگے نہیں آ سکیں گے، اور ان کا بحری بیڑا واپس نہیں جا سکے گا۔ یہ تمہاری فتح ہوگی اور اس کا صلہ تمہیں خدا دے گا۔ عمران نے کہا، مجھے قاہرہ کے لیے جلدی روانہ ہونا چاہیے۔ عمران نے کہا، دن تھوڑے رہ گئے ہیں، امیر مصر کو بہت دن پہلے اطلاع مل جانی چاہیے، تم ابھی روانہ ہو جاؤ۔ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں تمہیں بڑی اچھی نسل کا گھوڑا دے رہا ہوں۔ اس نے عمران کو قاہرہ تک وہ راستہ بتا دیا جس پر کئی چوکیاں تھیں، ان پر قاصدوں کے گھوڑے بدلنے کا انتظام تھا۔ اور صلاح الدین ایوبی سے پہلی بات یہ کہنا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کو اپنے خاندان میں جذب کر لو، ان کے خاندانوں کی کفالت کا انتظام بیت المال سے کرو۔ اس نے عمران سے پوچھا، تم صرف جاسوسی کر سکتے ہو یا جنگ کو بھی سمجھ سکتے ہو؟ عمران نے جواب دیا، کچھ سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، آپ حکم دے۔ پیغام لکھنے کا وقت نہیں، زنگی نے کہا، صلاح الدین سے کہنا کہ مجھے کرک تمہارے حوالے کر کے بغداد جلدی واپس جانا تھا۔ اطلاعیں مل رہی ہے کہ ان علاقوں میں صلیبیوں کی تخریب کاری بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن اس تازہ خبر نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ 4-5 سال پہلے تم نے بحیرہ روم میں صلیبیوں کا بیڑا غرق کیا تھا، تو تمہارے فندے میں آ گئے تھے۔ اب وہ محتاط ہو کر آئیں گے، اس لیے انہوں نے سکندریہ کے شمالی ساحل کو منتخب کیا ہے۔ اگر تم ان سے سمندر میں براہ راست سے ٹکر لینے کا فیصلہ کرو تو یہ تمہاری غلطی ہوگی۔ تمہارے پاس صلیبیوں جتنی بحری طاقت نہیں ہے، ان کے جہاز بڑے ہیں اور ہر جہاز میں بادنوں کے علاوہ بے شمار چپو ہیں۔ چپو چلانے کے لیے ان کے پاس غلاموں کی بے اندازہ تعداد ہے۔ تم اتنی تعداد سے محروم ہو۔ تمہارے جہازوں کو چپو چلانے والے ملاح ہیں اور سپاہی بھی۔ سمندری جنگ میں وہ دونوں کام نہیں کر سکیں گے۔ صلیبیوں کو ساحل پر آنے دو، سکندریہ کو بحری گولوں کا خطرہ ہوگا۔ آتشی گولے شہر کے آگ لگا دیں گے، اس کا کوئی انتظام کر لینا۔ اگر دشمن نے اسی انداز سے حملہ کیا جیسا کہ عمران خبر لایا ہے تو میں دشمن کے پہلو پر ہوں گا، یہ اس کا بایاں پہلو ہوگا۔ تم دائیں پہلو کو سنبھالو گے اور تمہارے ذمے ایک کام یہ ہوگا کہ صلیبیوں کا کوئی جہاز واپس نہ جائے، آگ لگا دینا۔ اگر تمہارے پاس سمندری چھاپہ مار ہو تو تم جانتے ہو کہ ان سے کیا کام لیا جا سکتا ہے۔
یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ سوڈان کی طرف سے چوکنا رہنا، وہ سرحد خالی نہ رہے۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس فوج کم ہے، میں یہ کمی پوری کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی ضرورت رازداری کی ہے۔ رازداری کی خاطر میں پیغام تحریری نہیں بھیج رہا۔ فتح کی صورت میں کرک فوج کے حوالے کر کے بغداد چلا جاؤں گا۔ یہ پیغام ذہن نشین کر کے عمران قاہرہ روانہ ہو گیا۔ صلیبیوں کے سن 1174 کے ابتدائی دن تھے جب علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کو اطلاع دی کہ اقرا میں ایک جاسوس شہید ہو گیا ہے اور دوسرا پکڑا گیا ہے اور ان کا کمانڈر عمران واپس آ گیا ہے، تو یہ جان لینے کے باوجود کہ عمران بڑا ہی قیمتی راز لایا ہے، سلطان ایوبی سمجھ گیا، بجھ سا گیا۔ اس نے علی بن سفیان کے ساتھ چند ایک باتیں کر کے عمران کو اندر بلایا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایک ساتھی شہید کس طرح ہوا اور دوسرا پکڑا کس طرح گیا؟ عمران نے پوری تفصیل سے ساری کہانی بیان کر دی، اور جب اس نے وہ راز بیان کیا جو وہ اقرا سے لایا تھا تو سلطان ایوبی کی آنکھیں چمک اٹھی۔ عمران نے یہ بھی بتایا کہ وہ نور الدین زنگی کو اطلاع دے آیا ہے۔ اس نے سلطان ایوبی کی زنگی کا پیغام سنایا۔ اسے سلطان ایوبی کا بہت سا وقت بچ گیا تھا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ رحیم اور رضا کے خاندانوں کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور ان خاندانوں کے متعلق معلومات پیش کرنے کو کہا تاکہ اس کے مطابق ان کے مزید مدد کی جائے۔ اس کے بعد انہوں نے عمران سے بہت سی باتیں پوچھی۔ عمران نے انہیں بتایا کہ صلیبیوں کا بحری بیڑا 4-5 سال پہلے کی نسبت زیادہ ہوگا، حملہ 1 ماہ کے اندر اندر ہوگا۔ یورپ سے تازہ دم فوج لائی جا رہی ہے، سکندریہ کے شمال میں اتارا جائے گا۔ دوسری فوج بیت المقدس کے علاقے سے آئے گی جو مصر کی طرف پیش قدمی کرے گی۔ سکندریہ کے شمال میں اترنے والی فوج سکندریہ پر قبضہ کر کے اسے اڈا اور رسدگاہ بنائے گی اور شمال کی طرف سے مصر پر حملہ آور ہوگی۔ عمران کے کہنے کے مطابق صلیبیوں کو یہ توقع ہے کہ وہ سلطان ایوبی کو بے خبری میں جالیں گے اور نور الدین زنگی اسے مدد اور کمک نہیں دے سکیں گے، کیونکہ راستے میں صلیبیوں کی بیت المقدس والی فوج حائل ہوگی۔ یہ ایسا طوفان تھا جو بے خبری میں آ جاتا تو مصر پر صلیبیوں کا قبضہ یقینی تھا۔ سلطان ایوبی نے اسی وقت اپنے تمام سینئر